लोग काबे चले जाते हैं तो सेल्फी भेज देते हैं। आज तो लोग काबे की पीट करके सेल्फी भेजते, काबे का चक्कर लगा रहे हैं, काबा भी चक्कर में है। ये गौर करें ये किस चक्कर में है, और वो ऐसे चला रहा है, ऐसे मोबाइल चला रहा है, और सेल्फी बनाने वाले, ये सेल्फी बनाने की जगह थी। लाता है रजा उसको शफी तेरी सरकार में, लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराना पूरा मजमा मिल के पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद हमद दरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मेरे मामे की जीनत व रौनक मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा अल्लामा गुलाम आसी साहब, अल्लामा रोशन ज़मीर साहब, नईरुल क़मर साहब, शोरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? ऐसे नहीं, जिन लोगों को रात का इतना हिस्सा अल्लाह रसूल का जिक्र करने को मिला हो, उन्हें तो शुक्र के लहजे में कहना चाहिए कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, कि अल्लाह का शुक्र है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि जब तुम शुक्र अदा करो तो फिर एक बार और शुक्र अदा करो। पूछा फिर किस बात का? कि ये कहो या अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मुझे शुक्र अदा करने की तौफीक अता कर दी। बैठे आप लोग, नाजिम साहब शायद किसी काम से गए हैं, तो हालांकि उन्हें रुकना चाहिए था थोड़ी देर, मगर वो चले गए हैं। रात काफ़ी हो गई है। अगर आपको लगता हो कि अब तकरीर नहीं होनी चाहिए, तो मैं अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि अपने घर वालों पर भी भारी नहीं हूँ और आप पर भी भारी नहीं बनना चाहता। तो अगर आप इजाज़त आपकी हो तो तकरीर करें, वरना मैं तो, मेरी तो कोई औकात नहीं आपका खादिम, या आपने मुझे कुर्सी पे बिठा लिया, मैं तो आपके कदमों में बैठने के लायक इंसान नहीं। मगर जो मैं बातें कर रहा हूँ वो बड़ी बातें हैं, तो अगर आपका दिल चाह रहा हो तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं बात अपनी शुरू करता हूँ। चूँकि मैं जिस मिजाज का इंसान हूँ, मैं संजीदा मिजाज का इंसान हूँ, तो बहुत रात तक माहौल अगर होगा तो मैं गुफ्तगू नहीं कर पाता अपनी। मुझसे कबल आपने गुफ्तगू भी सुन ली होगी, और नात खानी हमारे शहबाज कमर साहब को सुना होगा, बड़े अच्छे नात खां हैं। ये नई क्रीम है हिंदुस्तान की, नए लोग हैं। और हमारे हसन भाई को तो मैंने सुना, हसन भाई को अल्लाह ताला परवरदिगार इनकी उम्र में बरकत अता करे। हाजी ताहिर साहब क़िबला को अल्लाह का शुक्र है, मैंने इनके साथ ही हज किया है। पहला हज जब मैं गया था तो हाजी साहब भी उसी हज में थे। अल्लाह ताला इन्हें बरकतें अता फरमाए। तो मैं चूंकि हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई रात बहुत हो गई है, मगर चूंकि ये कलकत्ता है, गालिब ने कहा था कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशी, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। तो ये बड़ा शहर है, और यहाँ आकर के एहसास होता है कि ये शाहनवाज भाई इसी कलाम को कहीं और पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से वो रिस्पॉन्स नहीं हो सकता जो यहाँ है। उसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग माशाल्लाह बज़ौक़ है, बज़ौक़ नहीं है, है ना। आप सब लोग तशरीफ फरमाए। और देख रहा हूँ कुछ लोग तो बोल रहे हैं मगर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो जो नहीं बोल रहे हैं उनके लिए एक रिवायत पेश करता हूँ नुज़रतुल मजालिस से। अल्लाह के रसूल के सामने एक सहाबी आके खड़े हुए हैं, अर्ज करते हुजूर मैं आया नहीं हूं बल्कि मुझे भेजा गया है, और मैं कोई आपसे गुजारिश लेके आया हूं, कोई तमन्ना लेके आया हूं, मुझसे आपसे कुछ मुझे अर्ज करना है। मेरा इमाम कहता है नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, एक ना है जो यहां नहीं है। हुजूर ने फरमाया बोलो क्या चाहते हो। अच्छा, फिर हुजूर का बोलना, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। मौला अली फरमाते हुजूर जब मुस्कुराते थे ना, सुभान अल्लाह, तो फरमाते अल्लाह के रसूल जब मुस्कुराते थे तो अंधेरे में उजाला हो जाया करता था। मौला अली फरमाते हुजूर के दोनों अबरू जो थी ना, अबरू मुबारक इतनी खूबसूरत थी, ऐसा लगता था जैसे तीर जिसमें से छूटता है ना वो कमान है।
پیر میرلی شاہ صاحب فرماتے دو ابرو کوس مثال دی سن جتنے نو کے مزادے تیر چھٹن لب سرخاں کھا کہ لال یمن مخمور اکھی ہن مد بھریاں. تو حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں, یا رسول اللہ میری بیوی نے مجھے بھیجا ہے. تو حضور فرماتے کیا بات ہے؟ عرض کرتے حضور میری بیوی کو کوئی اولاد نہیں تھی تو وہ بڑا روتی تھی, کیونکہ اسے پھوپھی, تائی, خالہ اور چاچی کہنے والے تھے مگر اسے کوئی ماں کہنے والا نہیں تھا. اور ایک عورت کے سینے میں ٹھنڈ تبھی پڑتی ہے جب کوئی اسے ماں کہتا ہے. عرض کرتے حضور بے اولاد تھے ہم, تو دونوں میاں بیوی روتے تھے, اور اللہ کا کرم ہوا کہ پھر اس کے بعد میری بیوی نے راتوں کو دعائیں مانگی تو اللہ کا فضل ہوا وہ میری بیوی جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی. اور جب وہ پریگننٹ ہو گئی تو پھر اس نے شکر شروع کر دیا. یہاں کتنے لوگ یہاں ایسے بیٹھے جنہیں اللہ نے اولاد دی مگر انہوں نے ایک بار بھی یہ سوچ کے شکر نہیں ادا کیا ہوگا کہ یا اللہ کتنے لوگ بے اولاد ہیں, تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے اولاد والا بنایا. کتنی عورتیں یہاں ایسی بیٹھی ہوں گی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو دیکھ کے کبھی شکر ہی نہیں ادا کیا ہو. وہ میں پوچھتا ہوں, میں کہتا ہوں میری بہنوں ان سے جا کے پوچھو جو عورتیں جن کے پیروں کے جوتے ہسپتالوں کے چکر کاٹتے کاٹتے ٹوٹ جاتے ہیں, وہ لوگ جو علاج کراتے کراتے جن کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں, ان سے پوچھو کہ پھر اولاد کی نعمت کون سی ہوتی ہے. مگر ہم نے کبھی شکر ادا نہیں کیا ہوگا. امام غزالی کہتے ہیں جب تم اپنی اولاد کے ہونے پر شکر ادا کرتے ہو تو اللہ اولاد میں برکتیں عطا کرتا ہے. جب تم اولاد کو چلتا پھرتا دیکھ کے شکر ادا کرتے ہو تب اللہ اور برکتیں عطا کرتا ہے. تو کاپ صاحب جب اولاد ہو گئی تو برکتیں پھر کیسے آئیں گی؟ تو امام غزالی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اولاد کو نیک بنا کے برکتیں عطا فرما دیتا ہے. کیا بنا کے بولو, ذرا دل سے بولو, کیا بنا کر؟ نیک بنا کر. تو کبھی دیکھو تو ہم تو شکریہ نہیں ادا کرتے. بیٹھ کے کبھی سوچا کرو کہ کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, تو ان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کتنی کتنی بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں مگر ہم شکر نہیں ادا کرتے. شیخ سعدی کہتے ایک بار میں گزر کے جا رہا تھا راستے میں تو میرے پیروں کے جو جوتے تھے کمزور ہو گئے اور اس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئے, اور جب ٹوٹے تو پھر میرے پیر جو ہے سخت زمین پہ رکھنے کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ زخم, اس میں جو ہے آبلے پڑ گئے, اس میں جو ہے وہ پھپوکے پڑ گئے, اور وہ پھپوکے پھوٹ گئے تو مجھے چلنا مشکل ہو گیا. تو میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا مولا اتنا تو دے دے, میں بھوکا ہوں کھانے کو نہیں مانگتا مگر اتنا تو دے دے کہ جوتے خرید سکوں. کہتے میں چلتے چلتے اگلی راستے میں جب مڑا تو میں نے دیکھا ایک انسان وہاں ہے, اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے, اور جب میں نے اس بغیر پاؤں والے انسان کو دیکھا تو میں سجدے میں گر کے کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دے, تو نے میری آنکھیں کھول دی, میرے پاس کم سے کم پاؤں تو ہے, اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے. شکر ادا کیا کریں. حضور سے عرض کرتے حضور میری بیوی نے شکر ادا کیا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ میرے گھر میں پھر آواز بچے کی گونجی. تو اور اب یہ میڈیکل سائنس کہتا ہے کہ ایک لڑکی کے دل میں تب تک ممتا نہیں ہوتی, تب تک کب تک جب تک اس کے بچے کی آواز اس کے کان میں نہ آ جائے. وہ پہلا موومنٹ ہوتا ہے جب بچے کے کان, جب عورت کے کان میں اپنے بچے کی آواز آتی ہے تو اس کے دل میں اللہ ممتا پیدا فرما دیتا ہے. عورت کی آواز آئی, اس نے شکریہ ادا کیا. اللہ کے رسول سے عرض کرتے یا رسول اللہ میرا بچہ ہوا, ہم نے بڑی خوشیاں منائی مگر جب بچہ بڑا ہوا ہے تو دونوں میاں بیوی روتے ہیں. حضور نے فرمایا رونے کی کیا بات ہے؟ کہ حضور بچہ گونگا ہے, بولتا نہیں, کاکی کو کرتا ہے. یا رسول اللہ میری بیوی نے کہا حضور سے کہہ دینا ایک بار ماں کہہ کے پکار دے, اس کے بعد چاہے بولے یا نہ بولے. اور وہ صحابی رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میری بھی گزارش ہے کہ ایک بار بس باپ کہہ دے, اس کے بعد بولے یا نہ بولے. میرا امام کہتا ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے. فرماتے روتے کیوں ہو؟ اپنے بچے کو لے کے آؤ. بچہ سامنے آ گیا. حضور نے فرمایا کیا تو بولتا نہیں ہے؟ اس بچے نے سر ہلا دیا. فرمایا تو آج تک تو نہیں بولا مگر تجھے ابھی بولنا ہوگا. بتا میں کون ہوں؟ تو جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کے بولا. آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول ذرا زور سے بولے, ذرا زور سے بولے بھائی. ذرا مائک بھائی ٹھیک کریں, ذرا کروا دو بھائی, مائک ذرا ٹھیک کر دو. آپ کا مائک بہت اچھا ہے, اس وجہ سے اچھا ہے قیامت کے دن اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا.
اور مجھ سے حساب ہوگا. تو مائک والے سے تو ہوگا نا کیسے بجایا تھا, مجھ سے یہ ہوگا کہ بولا کیسے تھا. جب میں زیادہ پبلک اپنے سامنے بیٹھے دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے اللہ سے. انہیں قیامت کے دن وہ تو مجھ سے پوچھے گا, پوچھ کیا لیا, پوچھے گا ہی. یہ کیا ہوتا ہے کہ پوچھ لیا, نہیں پوچھے گا کہ جب لوگوں کے پاس رشتہ داروں کے لیے ٹائم نہیں تھا تو وہ تیرے سامنے بیٹھتے تھے, تو انہیں سمجھاتا کیا تھا. آپ اتنی تعداد میں میرے لیے آزمائش ہو بھائی. اور آج میں جس ذات کے ساتھ گفتگو کا اپنا تعلق جوڑنے والا ہوں, اگر اس ذات کا کرم ہو گیا نا, ایک نظر ہو گئی نا, تو آپ کو لگے گا ہی نہیں یہ رات ہے, آپ کو لگے گا یہ تو دن نکل رہا ہے. مگر چونکہ یہ سب لوگ نعت پڑھتے ہیں اور ہر سنی کا پیدائشی حق ہے نعت پڑھنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی آواز زیادہ خراب ہو وہ محفل میں نعت نہ پڑھے, اس سے پرہیز کرے, چونکہ زیادہ خراب والا آدمی نماز جب نعت پڑھے گا تو اس سے نعت کے تقدس کے پامال ہونے کا خطرہ ہے. میری آواز اس حکم سے باہر جاتی ہے تو اس وجہ سے 2-3 شعر اجازت ہے. میں پیر نصیر الدین کے کلام کے 3 یا 4 شعر, 3 ہی شعر تو پڑھ دیتا ہوں, اجازت ہے؟ ایسے تو نہیں, ذرا آپ نے, میں رات میں بیٹھا ہوں تو اس میں میری تو کوئی خطا نہیں نا. ذرا زور سے بولیں آپ ذرا, سبحان اللہ. اور پھر آپ ایک رات میں جو ہے وہ پریشان ہو گئے. یار ذرا غور کریں, مولانا روشن ضمیر صاحب قبلہ اور یہ ہمارے مولانا آصف صاحب, اور آپ ذرا غور کریں. آج ہم جو ہے نا یار 10 منٹ حضور کو یاد کرتے ہیں تو بڑی لگتی ہے. کسی 10 بار درود نہیں پڑھا جاتا بندے سے, 100 بار درود نہیں پڑھتا. جب آدمی وہاں جاتا ہے نا حج کرنے, تو یہ جو حج کا مین رکن ہے نا عرفات کے میدان میں, تو وہاں جو ہے ٹھہرنا ضروری ہے حج میں, یہ رکن ہے حج کا. تو وہ ہاتھ اٹھا کے نا وہاں دعا مانگنا بھی سنت ہے. تو بغیر ٹوپی کے احرام کی حالت میں دعا. تو میں نے 2 بار گیا ہوں, تو میں نے ایک بار مانگی تھی تو آدھا گھنٹے کھڑا ہو پایا تھا, اتنی تیز دھوپ تھی. اس بار کوشش زیادہ کی تو کوئی 1 گھنٹہ کھڑا ہو گیا دعا مانگنے کے لیے. مگر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور نا اپنی امت کے لیے دعا مانگتے تھے نا عرفات کے میدان میں, تو حضور نے ہاتھ اٹھائے, پھر دعا کا سلسلہ چلتا رہا. کہتے حضور رونے لگے, اور روتے روتے اتنا روئے حضور کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے سے لگا لیا. اور پھر کلکتے میں پیدا بعد میں ہوگا, اس کے لیے دعا پہلے عرفات میں ہو رہی ہے. 1 گھنٹہ نہیں, 2 گھنٹہ نہیں, روایتوں میں لکھا ہے میرے حضور نے 6 گھنٹے لگاتار دعا مانگی. امی عائشہ کہتی جب حضور کو رات کو امت کا خیال آتا تھا نا تو اتنے روتے تھے کہ حضور کے آنسو گھر کے باہر کو نکل جاتے تھے. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے. کبھی میں نے اپنے ابو سے پوچھا تھا, ابو یہ سجانے کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں کہا ہے؟ کہنے لگے بیٹے ہر آدمی کی آنکھ نہیں سوجتی, بہت زیادہ کوئی روتا ہے تب سوجتی ہے, اور حضور اتنا روتے تھے کہ حضور کی آنکھیں سوجی رہتی تھی. تو آج اس نبی کے لیے آپ بیٹھے ہو, میرے لیے تو نہیں بیٹھے, میں بھی آپ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. نہیں, ہم سب کی زندگی نبی کے لیے ہے. زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. پڑھتا ہوں 2-3 شعر. تمام لوگ, مجھے کسی سے کوئی وہ نہیں چاہیے جو ہے کسی طرح کا داد. میں تو سوچتا ہوں کہ آپ بس آپ کو اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے گا, ہے نا. پڑھ دوں پیر صاحب کے شعر ہلکا سا, بھائی مائک بہت اچھا ہے, پڑھتا ہوں سبحان اللہ. اچھا میں یہ بار بار مائک کو اچھا کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے مائک والے کی تعریف کرو تو اور ٹھیک کر دیتا ہے, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. آپ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ پڑھے ذرا, زہرا کا وہ
تو میں نے 3 شعر کہتے آخری شعر پڑھ دیتا ہوں. میں اتنی دیری کلام پڑھتا ہوں جتنی دیر مقرر کے حکم سے باہر نہ چلا جاؤں, اور پھر زیادہ نہ جو میں آزمائش میں بھی نہ پڑھ جاؤں, اس وجہ سے بھی 2-3 شعر آخری شعر پڑھتا ہوں. ذرا پڑھیں. زہرا کا وہ آج کی رات حضور کے نام ہے, بولو ذرا. زہرا کا وہ, ارے پل سے جو نکالیں گے کون ہے؟ زہرا کا وہ بابا. سبحان اللہ. یہ شعر سماعت کریں. آ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, آ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی. ابھی بڑی تکلیف ہوئی. ایک کلکتے کے ایک ویڈیو کے بارے میں پتہ چلا, کسی نے بتایا ابھی راستے میں, کہ لڑکے جو ہے نا وہ اوپر سے کود کے مر گئے پانی میں. بہت افسوس ہوا. اچھا, ایک تو موت ہوتی ہے میاں, آج کی موتیں کیسی ہیں؟ کتے بلی کی موت. معاف کرنا, سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کیسی موت ہے یار, یہ کون سی موت ہے؟ شوگر سے مر گئے, ہارٹ سے مر گئے, کیسے مر گئے بھائی؟ جانڈس سے مر گئے. اور پہلے کیسی موتیں ہوتی تھی؟ شعر سماعت کریں. عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر, عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر, یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے. بات شروع کر رہا ہوں, اس کا ایکو کم کریں. میری آج کی جو تقریر کا جو عنوان ہے نا, وہ ذات ہے کہ دنیا کا ہر مومن یہ دعا کرتا ہے, یا اللہ گنبد خضرا دکھا دے. ہر عاشق یہ کہتا ہے اچھے دن وہ تھے جو مدینے میں گزرے. بے شک ایکو کم کریں. اچھا دن کون سا ہوتا ہے؟ جو مدینے میں گزرا. یار دیکھیں نا سب کیا دعا کرتے ہیں, یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے, جب تو نے آنکھیں دی ہیں تو مدینہ میں دکھا دے. لوگ کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ. الحضرت کیا فرماتے ہیں؟ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, اور سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب, مر جائیں تو حیات ابد عیش بھر کی ہے. مطلب یہ ہے کہ مدینے کی زندگی کے لیے سب دعا مانگتے ہیں, مگر ذرا غور تو کریں. ہم سب یہ کہتے ہیں یا اللہ مدینہ دکھا دے, مگر ایک ایسا عاشق بھی ہے میاں, ہم سب گنبد خضرا دیکھنا چاہتے ہیں, مگر وہ گنبد خضرا میں 1400 سال سے میرے نبی کے سامنے لیٹا ہوا ہے. نام ہے ابو بکر صدیق, بعد الانبیاء بالتحقیق, تمام صحابہ و اہل بیت میں سب سے افضل. کون؟ بس انہی کی ذات پر زور سے بولو سبحان اللہ. اب کوئی صاحب اٹھ کے نہ جائیں بھائی, دیکھو یہ تھوڑی غلطی ہو جائے گی. ایک بار غوث پاک تقریر کر رہے تھے. کون؟ غوث العظم. غوث پاک فرماتے ہیں جب تو تب تک نقصان میں نہیں جب تک تو مجھے یاد کرتا ہے. تو نقصان میں اس دن ہوگا جس دن تو مجھے بھول جائے گا. اور فرماتے ہیں تو مجھے تھوڑی بھولے گا, میں ہی تجھے بھول جاؤں گا. فرماتے ہیں تو مجھے بعد میں یاد کرتا ہے, عبد القادر تجھے پہلے یاد کر لیتا ہے. اخبار میں خیر میں لکھا ہے ایک بار غوث العظم نا شیخ عبد القادر تقریر کر رہے تھے, تو آپ نے کرسی چھوڑی نا, اوپر ہوا میں چلے گئے. تو مریدوں نے دیکھا حضور تو کبھی ایسے نہیں گئے اوپر, تو آپ واپس آئے, آپ دیکھنا نظر آنا بند ہو گیا, ایسی پرواز کی. آپ نیچے آئے تو لوگوں نے پوچھا حضور آج سے پہلے آپ کو کبھی ایسے جاتے نہیں دیکھا کرسی چھوڑ کے؟ تو آپ نے فرمایا آج سے پہلے ضرورت محسوس نہیں کی تھی. جب میں تقریر کر رہا تھا تو اوپر سے خضر گزر کے جا رہے تھے آسمانوں کی طرف سے, تو میں نے انہیں سے جا کے پکڑ لیا اور میں نے کہا جاتے کہو, پہلے میری تقریر سنو گے, میں بعد میں جانے دوں گا. تو دیکھو بھائی یہ سنت بھی تو پیدا کر سکتا ہوں نا میں.
اگر پکڑ لوں تو یہ غوث پاک کی سنت نہیں ہو جائے گی. تو بیٹھے آرام سے. ابو بکر صدیق. بھائی تھوڑا ایکو کم کریں بھائی, آواز تھوڑا صاف کر دیں, ایکو کم کریں, ہے نا, اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے بھائی. ابو بکر, دل لگا کے کہیں ابو بکر صدیق. یار آج ہمیں پتا ہے فلاں پیر کا عرس کب ہے, اور ہونا بھی چاہیے, ہم سننی ہے, یہ ہمارے لیے خاص ہے, انعام ہے اللہ کا. یہ پتا ہے کس کا, اب سب کو پتا ہے فلاں کا عرس اس دن ہے, فلاں کا عرس, مگر ہم باباؤں کے عرس ہمیں یاد ہے, مگر اس کا یوم وصال بھول گئے جسے میرے نبی کبھی نہیں بھولے. فرمایا میری پوری امت پر ابو بکر کی محبت واجب ہے. فرمایا میں سب کا بدلہ دے چکا ہوں الا ابو بکر. یار جب اللہ نے اپنے حبیب کو نبیوں میں چن چن کے بنایا, اللہ نے اپنے حبیب کو نبیوں میں چن کے بنایا, تو پھر یار بھی تو چن چن کے دیے نا. کوئی ابو بکر ہے تو کوئی عمر ہے, کوئی عثمان ہے, کوئی علی ہے. ابو بکر صدیق, سبحان اللہ. آدمی کی پسند ہوتی ہے, کوئی سوچتا ہے سوئٹزرلینڈ چلا جاؤں, کسی سے پوچھو کیا چاہتے ہو, کوئی کہتا ہے صاحب بہت اچھا والا آئی فون مل جائے تو میری پسند پوری ہو جائے, کوئی کہتا ہے میاں مجھے فلاں بائک مل جائے, مجھے وہ بائک پسند ہے, کسی کہا جائے کیا پسند ہے صاحب مجھے مرغا کھانا پسند ہے, آپ کو کیا پسند ہے, ہر آدمی کی اپنی اپنی خواہش. مگر ایک دن کسی نے پوچھا حضرت علی سے آپ کو کیا پسند ہے, تو آپ نے فرمایا مجھے بغیر سحری کا روزہ رکھنا پسند ہے. بڑا سخت ہو گیا نا. اب تو روزے بھی عجیب ہوتے ہیں, لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ وہ ٹھوستے ہیں کہ یار بہت لمبا دن ہے اور کھاؤ. توبہ توبہ توبہ. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے بغیر سحری کا روزہ پسند ہے. اور کیا پسند ہے, فرمایا اور اپنے سے طاقتور دشمن سے لینا پسند ہے. پسند لاجواب ہے, بولے سبحان اللہ. حضرت عثمان سے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے, اور توجہ ہے, آپ کو کیا پسند ہے, کہنے لگے مجھے حیا پسند ہے اور اللہ کے نام پہ لٹانا پسند ہے. حضرت عمر سے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے, کہ نبی کے دشمن کا گلا کاٹنا, اسے جہنم میں پہنچانا, عدل قائم کرنا. حضرت ابوبکر سے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے, رونے لگے, کہنے لگے مجھے کچھ پسند نہیں, صرف اتنا پسند ہے نبی سامنے بیٹھے اور میں حضور کا دیدار کرتا رہوں. حضور نے کہا اتنا پسند ہے تو لیٹ جا, قیامت تک دیدار کر, چہرہ بھی حضور کی طرف ہے. اوے میرے ابو بکر, او میرے ابو بکر, تیری شان یہ ہے کہ اب قیامت تک جو مجھے سلام کرے گا پہلے تجھے سلام کرے گا, چونکہ پہلے حضرت ابو بکر ہے. سبحان اللہ. دل لگا کے بولے نا ابو بکر صدیق. یار ذرا یاری کا بات تو دیکھیں, یار حضور کا, سبحان اللہ. آج ہم بھول گئے نا, بچوں کو یاد نہیں صحابہ کی باتیں. ایک لڑکے سے میں نے پوچھا بھائی تمہارا نام عمر ہے, کیا مطلب ہے عمر کا, کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا. میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو, کہنے لگا نام تو سنا ہوا لگتا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ, توبہ توبہ توبہ. یار اللہ کرے نا, معاف کرنا مجھے, میری دل کی بات سن لو, اور جتنے لوگوں کو مرنا ہے نا وہ سب سنیں میری تقریر. ادھر دیکھو بھائی, ادھر دیکھو, میں سب طرف دیکھتا ہوں, ادھر دیکھو. کبھی بلائنڈ ہو کے تقریر نہیں کرنی چاہیے. ادھر دیکھیں, جنہیں مرنا ہے نا وہ سب بیٹھے رہیں, اور ویسے بھی ہم سب کو مرنا ہے. ہماری قبریں تیار ہیں, ہو سکتا ہے کفن بھی آ گئے ہے نا. ہاں میں تو اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو بچہ بڑا روتا ہے, میرا بڑا, اب تو وہ چھوٹا بچہ ایک بیچ والا وہ روتا ہے, تو میں اس سے کہتا ہوں بیٹے آج تو میں جا رہا ہوں تو واپس بھی آ جاؤں گا, مگر عادت بنا لو بیٹے, ایک دن جاؤں گا تو کبھی واپس نہیں آؤں گا. کتنے مر گئے کورونا میں, کتنے کیسے مر گئے, سب نے مرنا ہے, مگر یار آج اس کی بات تو سن لو, اس کی بات سنو کہ جب حضور معراج کی شب آسمانوں کی سیر کرنے گئے, جب نبیوں کو فلسطین میں نماز پڑھائی, یار وہ نماز کتنی مقدس ہوگی کہ جس میں مقتدی تو تمام نبی ہیں, اور اذان پڑھنے والا فرشتوں کا سردار جبرائیل ہے, اور نماز پڑھانے والا نبیوں کا سردار میرا نبی ہے. نماز پڑھائی, اور نماز پڑھانے کے بعد حضور نے پھر آگے سفر کیا. وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرف
کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اللہ اکبر. بچا بچا جو تلووں سے کا ان کے روغن, بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. حضور نے جنت دیکھی, بولو نا سبحان اللہ. کیا دیکھی بولو, اور توجہ اللہ کرے حضرت ابوبکر سمجھ میں آ جائے, اللہ کرے کہ آ جائے. جنت دیکھی حضور نے, جنت بنانے والے کو دیکھا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اور یار قرآن کہتا ہے کہ جب میرا حبیب مجھے دیکھتا تھا نا تو اس کی پلک بھی نہیں جھپکی. حضور نے آج کے زمانے میں اگر یہ کہوں کہ میں میاں بمبئی گیا تھا اور شام تک آ گیا تو کوئی کہے گا یہ کون سی بڑی بات ہے, فلائٹ پکڑی ہوئی گئے ہوں گے کام نپٹا کے. مگر اس زمانے میں جب اونٹ کی سواری تھی, اس زمانے میں جب گھوڑے چلتے تھے, اس زمانے میں کوئی یہ کہے میں آسمان پہ سیر کر کے آ گیا, آسمان پہ تو کوئی کیسے یقین کرے گا. یہی سوال میرے نبی کے دماغ میں آیا. جبرائیل ہم سفر ہے, جب واپسی ہو رہی ہے معراج کی رات, تو حضور نے کہا جبرائیل یہ بتاؤ جب میں دنیا میں جا کے کہوں گا, جب میں مکے میں جا کے کہوں گا کہ میں نے ایک ہی رات میں نماز بھی پڑھائی, آسمانوں کی سیر بھی کی, جنت بھی دیکھی, پروردگار کا بھی دیدار کیا, تو کون میری بات پر یقین کرے گا. جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ کوئی کرے نہ کرے آپ کا یار ابو بکر یقین کرے گا. بولو یار, بولو یار, مہربانی کرو یار. یار وہ کیسا دن ہے میرے حضور کو ماننے والے ابو بکر کی شان تو دیکھو, یہ کیسے دن ہے. میرے نبی چل رہے ہیں, میاں سرکار دو عالم کے اوپر پتھر پھینکے جا رہے ہیں, نبی پاک کو گالیاں دی جا رہی, حضور کی گردن کو دبا دیا گیا ہے. میرے نبی نماز پڑھ رہے, گردن کو دبا دیا گیا ہے. میرے آقا نماز پڑھ رہے, گردن کو دبا دیا گیا ہے. کبھی اونٹ کی پوٹلی رکھ دی جاتی ہے. اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ عرض کرتی ابا جان یہ بتائیے یہ لوگ ہمارے گھر میں پتھر کب تک پھینکتے رہیں گے. کبھی یہ پتھر پھینکتے, کبھی میرے لگتا ہے, کبھی باجی کے لگتا ہے, کبھی امی کے لگتا ہے. ابا یہ کب تک پتھر پھینکیں گے. میرے نبی فرماتے بیٹی فاطمہ یہ ابھی تیرے باپ کو جانتے نہیں, ایک دن تیرے باپ کو دنیا جانے کی. اے میری فاطمہ نہ رونا نہیں. تو حضور گود میں لے لیا کرتے تھے سیدہ فاطمہ. اس زمانے میں جب میرے نبی کا کوئی ساتھی نہیں تھا, کھڑے ہو کے جس نے کہا تھا ہے آمنہ کے بیٹے یہ ابو بکر, اس کا مال بھی تجھ پر فدا ہے اور جان بھی تجھ پر فدا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان. ابو بکر صدیق, یار ذرا دل سے بولو. امت تو بھولتی چلی جا رہی ہے نا ابو بکر صدیق کو. میں شورا سے کہتا ہوں خدا کے واسطے آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, میرے آقا ابو بکر کے بارے میں کلام کہو. حضور نے فرمایا میری امت پر جس کا بھی احسان تھا میں نے سب کا بدلہ دے دیا الا ابو بکر. ابو بکر کا بدلہ میرا رب, میرا رب. ایک دن پروردگار نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا, بولے سبحان اللہ. کس سے پوچھا؟ جبرائیل علیہ السلام سے, فرشتوں کے سردار سے. فرشتہ کا سردار ہے تو, میں نے تجھے تمام فرشتوں کی سرداری دی ہے, تو تمام نبیوں کے پاس گئے, میرے محبوب کی بارگاہ میں تو نے حاضری دی ہے. حالات کیا فرماتے؟ چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغے سدرا, برسوں چہکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو کر. میرے حبیب کی بارگاہ میں بھی تو گیا ہے, یہ بتا تیرے دل میں کوئی خواہش ہے؟ شرمال بھائی سنیں, تیرے دل میں کوئی خواہش ہے, تمنا؟ تو جبرائیل عرض کرتے یا اللہ تو نے مجھے 600 سے زیادہ پر نورانی عطا کیے, فرشتوں کا سردار بنایا, تو نے مجھے تمام نبیوں کی بارگاہ میں حکم دیا جانے کا, مگر میرے دل میں ایک ہی خواہش ہے, کاش میں جبرائیل فرشتوں کا سردار نہ ہوتا بلکہ محمد کا غلام ابو بکر صدیق ہوتا. اللہ فرماتا ہے, حضور فرماتے ہیں میں سب کا بدلہ دے دیا اللہ ابو بکر. ابو بکر, اچھا ذرا غور کرے ابو بکر کون ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. پروانے کو شمع, بلبل کو پھول بس, اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. یار اللہ کرے تو سن لو یار, میں ڈر رہا ہوں کہ اٹھ کے تو نہیں چلے جائیں گے آپ. دل لگ رہا آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا, دل لگا کے کہو یار ایک دن قیامت نہیں آنے والی. اب تو قیامت کا ذکر ہی نہیں ہوتا.
بھائی اتنا ہو جاتا ہے کیا ہوگا قیامت کے دن ہم دیکھ لیں گے سب. ایک صاحب کہہ رہے تھے میرے پیر صاحب تو بخشوا لیں گے قیامت کے دن. میں کہنے لگا یار تمہارے پیر صاحب پہ میں نظر کرتا ہوں تو لگتا ہے وہ ان کا اپنا مسئلہ بڑھ پھنس جائے گا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ قیامت کا ڈر ہی نکل گیا. کیا ہوگا کچھ نہیں, کیا ہوگا کچھ نہیں. حدیثوں سے نہ جھگڑا کرو, سمجھ لو اللہ کے رسول کی حدیث سے نہ ٹکرایا کرو. حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن سخت دن ہوگا. قیامت آئے گی کیسے؟ قیامت ایسے آئے گی. کیسے آئے گی؟ صبح صبح کے وقت میں کلکتے میں صبح ہوئی ہے, صبح صبح کا وقت ہے, مرغوں نے اذان دی ہے, چڑیا چہچہانے لگی ہے, تمام لوگ ادھر سے ادھر اپنے کام پہ چلنے لگے. مزدور اپنی گاڑیاں سنبھالتے ہیں, لوگ اپنا سامان تمام سنبھال کے چلنے لگے ہیں, تمام لوگ چلنے لگے. اب ذرا غور کریں آپ, یہ جو مزدور ہے وہ منڈی کی طرف چلے ہیں, کوئی اپنے کام کی طرف چلا ہے. بچے آنکھیں ملتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں تو ماں نے انہیں جو ہے وہ ماں نے ان کے چہرے کو دھلایا ہے, اس کے بعد ان کے کپڑے پہنائے ہیں اور پھر بچوں کے اسکول کے لیے تیار کر رہی ہے. ادھر جو ہے وہ ایک آدمی نے اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا لیا ہے, اس نے لوہا گرم کیا ہے اور گرم کرنے کے بعد ہتھوڑا اوپر اٹھا رکھا ہے. اور ابھی جو ہے وہ ذرا غور کریں, صبح صبح کا وقت ہے, ماں نے لقمہ اپنے بیٹے کے منہ کی طرف بڑھایا ہے کہ اسی وقت میں پانی کو حکم دے دیا گیا تو آج اپنی مرضی کا مالک ہے. پانی نے چھوڑ دیا, سمندر آ گیا بستی میں, زمین آسمان لرزنے لگے, تمام یہ بیکار سی دنیا برباد ہو گئی. پہاڑ روئی کی طرح پھرنے لگے دنیا میں, تمام لوگوں کو موت آ گئی, کوئی نہیں بچا. شیطان کو پکڑنے کے لیے اسرائیل جب آگے بڑھے تو شیطان غوطہ لگائے گا قائم زمین میں, مغرب میں نکلے گا. ابلیس مغرب میں پکڑ لیں گے جا کے, پھر غوطہ لگائے گا, مشرق میں نکلے گا, پھر پکڑ لیں گے, پھر شمال میں نکلے گا, غوطہ لگائے گا, زمین میں غوطہ لگائے گا. تم پانی میں لگاتے ہو, زمین میں لگائے گا. پھر چوتھی بار وہ جب جنوب میں نکلے گا پکڑ لیا جائے گا. وہ کہتا کہاں لے کے چلے ہو؟ جہنم. کیا سمجھتا ہے تو؟ آج شیطان جو ہے وہ بڑی حسرت کرے گا, مگر جہنم میں اسے بھی پکڑ کے اسے بھی موت آئے گی. پھر فرشتوں کو موت آئے گی, پھر موت کے فرشتے اسرائیل سے اللہ فرمائے گا تو بھی مر جا. حکم فرمائے گا تو عرش ہل جائے گا. موت کا فرشتہ جب چیخ مارے گا تو زمین آسمان ہلنے لگے گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم جیسے لوگ کھڑے ہوں گے. کیا میں کوئی افسانہ سنا رہا ہوں؟ کیوں نہیں ڈرتے ہم لوگ یار؟ کیوں نہیں ڈرتے؟ کیسا دن ہوگا وہ میرے آقا فرماتے آج تو یہ سورج اپنا پیٹ کیے ہوئے, اس دن اس کا کیا ہوگا؟ اس دن اس کا چہرہ ہوگا سوا نیزے پر ہوگا, پھر کھوپڑیاں کھولتی ہوں گی جیسے ہڈی کھولتی ہے, کسی کے گھٹنوں تک, کسی کے ٹخنوں تک. توجہ چاہتا ہوں, کسی کے جو ہے وہ کسی کے سینے تک, اور کوئی بدنصیب کم نصیب اپنے پسینے میں غوطے کھاتا ہوگا. آج کہتے ہیں ہمارے فلاں صاحب نے کہہ دیا میں قیامت کے دن دیکھ لوں گا. اور میں اس ذات کی بات بتاتا ہوں جس پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. اور یار کعبے میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, اور نماز پڑھتے ہوئے اس نوجوان لڑکے نے, اس عظیم انسان نے سر رکھا, اس مقدس انسان نے, اور اس نے ایک چیخ ماری, کہا یا اللہ مجھے بخش دے, ورنہ قیامت کے دن مجھے انڈا اٹھانا, میں گناہوں کے ساتھ تیرا تو کیا تیری مخلوق کا سامنا بھی نہیں کر سکتا, مجھے شرم آئے گی. اس کی اس آواز میں اتنا درد ہے, اتنا درد ہے, اتنا درد ہے کہ تمام کعبے کے جتنے بھی طواف کرنے والے مطاف میں لوگ موجود ہیں وہ سب رک گئے. کہنے لگے مولا ہم طواف نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے کہ اس کا درد نہیں سہا جاتا. آج تو لوگ کعبے چلے جاتے ہیں تو سیلفی بھیج دیتے ہیں. آج تو لوگ کعبے کی پیٹ کر کے سیلفی بیٹھتے, کعبے کا چکر لگا رہے, کعبہ بھی چکر میں ہے. یہ غور کریں یہ کس چکر میں ہے, اور وہ ایسے چلا رہا ہے, ایسے موبائل چلا رہا ہے. اور سیلفی بنانے والے, یہ سیلفی بنانے کی جگہ تھی, یہ رونے کی جگہ تھی, یہ توبہ کرنے کی جگہ تھی, مگر تو نے اسے بھی سیر و تفریح کا جگہ بنا لیا. عبادت اور ریاضت میں سیلفی کرنے والوں کب تک یہ خود نمائی کی عادت اپنی لت اپنے اندر رکھے رہو گے؟
सेल्फियां, काबे में सेल्फियां। मैं जब गया था 2017 में, तो मैं रात के 12:30 बजे के वक्त जब काबे के अंदर उतरे ना, कुछ लोग, कुछ मर्द, कुछ औरतें, वो एहराम में बांधे हुए, और जब वो आए उन्होंने काबे को देखा, और जब काबे को देखे तो शिकायती लहजे में कहते थे रब्बे काबा रब्बे काबा रब्बे। ऐसा दर्द था, पूरा हरम रोता था। वो यहां देखे, हरम से काबे से लेके वहां तक जहां सफा मरहब है वहां तक के लोग रोते थे। ये कैसा नजारा था, किसी को नहीं पता कौन कहां का है, मगर ये हुजूर की उम्मत का मामला था कि सब रोते थे, सब रो रहे थे, पूरे हरम में रोने का माहौल था। मैंने पूछा साहब ये क्यों रो रहे हैं? कहने लगे आपने नहीं पहचाना? मैंने कहा नहीं। कहा ये फिलिस्तीन के लोग हैं, अभी 6 महीने पहले इनमें से 70,000 मुसलमानों को पहले फोन लाए लोट पर लिटाला गया, फिर उनके ऊपर बुलडोजर चला दिए गए। औरतें लुट के कहती थी रब्बे काबा, मर्द टूट के कहते थे रब्बे काबा। यार मोहम्मद बिन कासिम जब आ रहे थे ना हिंदुस्तान, तो पलट के कहते थे बहन हाजिर हूं, बहन हाजिर हूं, बहन हाजिर हूं। तो कोई पूछता था हुजूर ये अचानक क्या हो जाता है, ये तबीयत में ये आपके हलचल कैसे आ जाती है? कह लगे जब से सुना है कि हिंदुस्तान से किसी मेरे नबी की मानने वाली ने, मेरी बहन ने मुझे पुकारा है, तो दिल चाहता उड़ के उसके पास पहुंच जाऊं, उसकी इज्जत को बचा लूं। कितनी मियां हालात पूरी दुनिया के बर्बाद हुए, मगर हम सेल्फियां लेते रहे। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करे, वो शख्स रोने वाला रो रहा है, वो कहता है मौला मुझे माफ कर दे, वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, गुनाहों के साथ मैं तेरा तो क्या तेरी मखलूक का सामना भी नहीं कर सकता। लोगों ने कहा या अल्लाह इसे बख्श दे, हम बाद में तवाफ करेंगे। मगर जब उस शख्स ने अपना चेहरा उठाया, सबकी चीखें निकल गई। कोई आम आदमी थोड़ी था, मेरे आका सरकार गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी थे, जो कहते थे या अल्लाह मुझे माफ कर दे। इकबाल कहता है तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, रोजे महशर उज़्र है मन पजीर, या अगर बीनी हिसाबम ना गुजीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। कहता है इकबाल अल्लाह तू मुझे बख्श दे, मैं तेरी बख्शिश के लायक हूं, मैं हिसाब के लायक नहीं हूं, और अगर तू मेरा हिसाब लेना तो तुझसे बस इकबाल एक ही बात कहेगा, मेरा हिसाब उस जगह ले लेना जहां हुजूर न देखते हो। अगर हुजूर को पता चल गया मेरे इतना मेरे आका के सामने मेरे राज खुल गए तो क्या होगा? मैं कहता हूं मैं तो ये नहीं पसंद करता मेरे बाप के सामने मेरी छुपी भी गुनाह खुल जाए। एक उम्मती को लेके आया जाएगा कयामत के दिन, फरिश्ता लाएगा, अर्ज की हुजूर ये आपका उम्मती, हुजूर उसकी तरफ देखेंगे ना, तो फिर वो फरिश्ता कहेगा हुजूर इसने फला गुनाह भी किया था, यानी जैसे इसने जिना किया था, इसने फला काम किया था। तो मालूम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने हुजूर का सर झुक जाएगा। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी वजह से नबी का सर झुके? नौजवानों तुम चाहते हो? बोलो उस कयामत के दिन में तुम किससे अपनी सिफारिश करवाओगे जब तुम्हारी उंगलियां ये तुम्हारे खिलाफ बोलती होंगी? ये उंगलियां कहेंगी मौला तूने नेक काम करने के लिए, मदद करने के लिए इसके जिस्म में लगाया था, मगर इसने तो फिल्में दिखवाई, ड्रामे थे, इसने तो गंदी गंदी चीजें लिखवाई, इसने तो जुल्म करवाया, इसने तो मोबाइल पे टाइपिंग गलत करवाई। आज तो लिख लेते हो ना ये वो सब चीजें लिख लेते हो, ये उंगलियां कल तुम्हारे खिलाफ होंगी अल्लाह के सामने। अल्लाह अकबर, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर बशर का कलेजा दहल जाएगा। कैसा दिन होगा? खुदा कहा है गजब पर, मेरे आका फरमाते अल्लाह गजब पर होगा। यार मेरे जैसा गुनहगार और कयामत के दिन तो होगा क्या? बोलो ये बताओ, ये आंखें जब मेरे खिलाफ बोलने लगे तो कहां से गवाह लेके आओगे? कहां से झूठे गवाह लाओगे? आंखें कहेंगी मौला काबा देखने के लिए दिया था, रोज़े रसूल को देखने के लिए आंखें जैसी नेमत दी थी, मगर इसने तो गंदी फिल्में दिखवाई, इसने तो बुरे नजारे दिखवाए, इसने तो बेटियों को बुरी नजर से दिखवाया। उस दिन क्या करोगे? बोलो मेरे आका फरमाते पेट बड़े होंगे कुछ लोगों के, वो कयामत में गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे। अर्ज की गई हुजूर वो कौन होंगे? फरमाया वो सूद खाने वाले होंगे, उनके पेट उनके जिस्म से बड़े होंगे, वो सूद खाने वाले होंगे। कयामत का दिन कैसा दिन होगा? जरा इससे अंदाजा करें कि 25,000 बरस तक तो कोई हिसाब ही नहीं होगा। अल्लाह अकबर, लोग रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। एक आदमी से कहेंगे फरिश्ते वही तेरी एक नेकी कम है क्या? एक नेकी लिया, वो अपनी माँ के पास जाएगा, कहेगा माँ एक नेकी दे दे, एक नेकी, मेरा काम चल जाएगा। तो कहेगी मैं नहीं देती।
کہنے لگی, کہے گا تو نے مجھے دودھ نہیں پلایا. کب پلایا تو ہے, مگر آج دنیا نہیں ہے, یہ آخرت ہے, میں نہیں دوں گی. ماں منع کر دے گی. گنہگاروں کی آنکھیں جب ہمارے خلاف بولتی ہوں گی, نوجوانوں بتاؤ اس دن کہاں جاؤ گے؟ جب لوگ نبیوں کے پاس جا کے کہیں گے ہماری سفارش کیجیے, آدم کہیں گے نہیں, عیسیٰ کہیں گے نہیں, یوسف علیہ السلام کہیں گے یعقوب میرا باپ ہے مگر یا رب نفسی, آج میری جان, آج میری جان. جب قیامت کا دن ہوگا, عرض کی گئی حضور اللہ جب غصے میں ہوگا جلال میں, تو اس کا جلال کیسے ٹھنڈا ہوگا, اللہ کرے تو سمجھ میں آ جائے, اس کا جلال کیسے ٹھنڈا ہوگا. میرے آقا فرمائیں گے جب اللہ غضب پر ہوگا تو میں اپنے ایک امتی کا اعمال نامہ پیش کروں گا, کہوں گا میرے رب اس اعمال نامے کو دیکھ لے, نظر اس پہ ڈال میرے رب. اللہ کے رسول فرماتے جب وہ اعمال نامے کو دیکھے گا نا میرا رب, حالانکہ وہ سب جانتا ہے, مگر جب اس اعمال نامے کو دیکھے گا تو اس کا غصہ اس کے محبت میں اور اس کا جلال اس کے جمال میں تبدیل ہو جائے گا, اللہ راضی ہو جائے گا. اس کی حضور وہ آپ کے کس امتی کا نیکی کا نیک اعمال نامہ ہوگا؟ فرمایا وہ میرے ابو بکر صدیق کا اعمال نامہ ہوگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فضائل صحابہ کرام, نعرے تکبیر. واہ 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 واہ, سبحان دل لگا کے بولو, دل لگا کے بولو یار. کون ہوگا وہ؟ ابو بکر, ابو بکر, ابو بکر صدیق. یار آج ذرا غور تو کرے, آج دنیا کس قدر ادھر سے ادھر کی طرف جا رہی ہے. آج ہمارے دلوں سے محبت نکل گئی صحابہ کی. آج اپنی دولتوں سے محبت, اگر ہمارے پاس دولت ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس دولت ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ دولت بڑھے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ فرماتا ہے یہ انسان یہی کہتا رہے گا بس دولت دولت, یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جائے گا, ہے نا؟ اس کا مفہوم یہی ہے کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ تلبین ہے, یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے. سب بھائی دھیان سے سنیں, اے بھائی دھیان, احتیاط کریں. میں اصل میں رات کے وقت میں تقریر کرنے سے تھوڑا ڈرتا ہوں کہ کوئی اٹھ جاتا ہے تو اس وقت فرشتے بھی ہوتے ہیں اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے, تو وہ یہ نہیں دیکھتا, رب نہیں دیکھ رہا ہوگا, یہ جو فلم دیکھتا ہے تو پوری دیکھتا ہے, مگر میرے پیاروں کی بات سن رہا ہے تو پوری نہیں سن رہا. ڈرامے پورے دیکھتے ہیں. راتیں گزر گئی ہماری یار, اس دل ہی نہیں بھرا. ادھر دیکھیں میرے بھائی, ہمارے دولت ہوتی تو کیا کرتے ہیں؟ پلاٹ لے لیجئے, مکان لے لیجئے, ڈپوزٹ کرائیے, LIC میں بیمہ کرائیے. اور ابو بکر کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ کوئی مسلمان پریشان تو نہیں ہے. کیا بات ہے, زور سے بولو, کہیں کوئی مسلمان. فرماتے میں ڈھونڈتا تھا کہیں کوئی پریشان تو نہیں ہے. کہتے ایک دن میں مکے میں گزر کے گیا تو میں نے دیکھا, اوے نوجوانوں سنو, کہتے میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے تقریباً 70 سال کی, اسے ایک آدمی نے دیگ میں گردن پکڑ کے دبا دیا ہے اور وہ پہلے پیچھے سے پیر پھڑپڑا رہی ہے, بوڑھی عورت ہے. میں نے کہا ظلم کرنے والوں کیوں ظلم کرتے ہو, یہ عورت ہے چھوڑ دو, بوڑھی ہے, تاکہ سانس لے سکے, اس کی جان لو گے, کیوں تم اس پر ظلم کر رہے ہو؟ تو اس میں سے ایک بولا اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کو ایک مانتی ہے, اس وجہ سے کر رہے ہیں, اللہ کو ایک کہتی ہے, ہمارے بتوں کو برا کہتی ہے, محمد کو اپنا نبی کہتی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا چھوڑ دو ظالم, مگر اسے چھوڑا نہیں, یہاں تک کہ عورت ٹھنڈی ہو گئی. میں سمجھا اب تو وہ مر بھی گئی ہوگی, بوڑھی عورت تھی, مر بھی گئی ہوگی, مگر کہتے ہیں اس نے کیا کیا, اس نے جب اپنا سر, اس کا ہاتھ ہٹایا اس ظالم نے, تو اس عورت نے اپنا سر باہر کو کیا اور اپنا سر جھاڑا, اور اس کے بعد ظالم کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا هو اللہ احد. یار عورت پہ ظلم کرنا کیا ہے؟ بزدلی ہے. تو یہ کفر ہے جو بزدل بنا رہا ہے, اور یہ میرے نبی کا دین ہے جو ایک عورت کو شیر دل بنا رہا ہے. بولو نا یار, ذرا بولو یار. آپ کو یہ باتیں کون بتائے گا؟ دل لگا کے بولو نا سبحان اللہ. سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سیدہ, یہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں نے دیکھا اس بوڑھی کے, اس نے منہ پہ چپٹ مارا زور سے,
اس نے کہا بند کر یہ کہنا، مگر وہ کہتی رہی احد احد، دل سے بولو احد احد، اللہ ایک ہے، یہ کہتی تھی۔ کہتے جب اس کے زور سے مارا بے ہوش ہو گئی، اب اس کی جوان لڑکی کو پکڑ لیا، اس نے کہا تو کہہ دے، بت سامنے رکھا، تو ہمارے بتوں کو کہہ دے، تو یہ کہ تیرا خدا بھی ہے ہم مانتے، مگر تو یہ کہہ دے ہمارا بت بھی کچھ مانتا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں کہتی، اللہ اکبر، اس کے منہ پہ زور سے مارا تو پھر جو ہے وہ پھر بولی ہو اللہ احد، پھر کیا کیا اس کی زبان کھینچ لی اور پلاس جیسی کوئی چیز تھی اس سے پکڑ لیا، اور پھر انگارہ لایا گیا۔ اور میری بہنوں سنو، انگارہ لایا گیا اور انگارہ اس کے زبان پہ رکھ دیا۔ جب رکھا تو فرماتے انگارے نے جب جیب جلائی نا تو جیب کے اندر کی جو چربی تھی اس سے انگارہ بجھ گیا۔ یہ سمجھتے تھے اب تو جل گئی ہوگی، اب کچھ نہیں بولے گی، مگر وہ کیسی عورتیں تھیں، جیسے ہی کوئی انگارہ نیچے گرا ایک دم بولی ہو واللہ احد۔ ظالم کہنے لگے ہو کتنے پکے ہو تم جو بدلتے ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر بولے ظالموں انہیں آزاد کر دو۔ کہا تم خریدو گے؟ کہا ہاں میں خریدنے تو آیا ہوں۔ تو اتنے پیسے مانگے، تکنے مطلب زیادہ، قیمت سے 3 گنا زیادہ۔ تو حضرت ابوبکر نے خوش ہو کے دے دیے۔ کہنے لگے یار تم نے 3 گنا میں کیوں خرید لیا؟ یہ تو عام سی عورتیں ہیں۔ پر میں یہ عام عورتیں نہیں ہیں، اگر ابوبکر کو بکنا پڑتا میں پھر بھی اسے خرید لیتا۔ ایک انسان تھا نا بھائی، یار سنیں، اللہ کرے تو یہ کہانی چھیڑا ہوں، اللہ کرے تو بڑی رحمتیں آئیں گی مدینے سے، سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر کی ایک نیکی کا اور ذکر کر دوں۔ حضرت ابوبکر کی ایک نیکی، اس نیکی جو نیکی ہے نا، اس نیکی کے باپ کا نام ہے ربا، ماں کا نام ہے حمامہ، اور اس نیکی کا نام کیا ہے جو حضرت ابوبکر کی نیکی ہے؟ اس کا نام ہے بلال حبشی۔ دل لگا کے بولو ذرا، حضرت بلال معلوم ہے کیسی زندگی تھی حضرت بلال کی؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ میاں مسلمانوں میں جو ہے نا وہ غلاموں کے لیے کچھ انہوں نے قانون نہیں تیار کیا۔ میں کہتا ہوں کو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے عرب جب جاتے ہیں تو وہاں ایک آدمی کفیل بن جاتا ہے، وہ نوکری کرواتا ہے، غلامی کرواتا ہے، اور یہ سعودیوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں صاحب، نہ ہم نے دین سعودیوں سے سیکھا ہے، نہ یہودیوں سے، ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے۔ یہ دور کے لوگ ہمارے آئیڈیل نہیں ہیں، توجہ ہے؟ ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت ابوبکر۔ یہ آج ظلم کرتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں ذکر کس کا کر رہا ہوں؟ حضرت بلال۔ یار حضور کا اتنا سفر میں کوئی ساتھی نہیں رہا جتنا بلال رہے، اور ظلم کے، اور زندگی کیسی تھی؟ کہتے ہیں حضرت بلال میرے باپ نے ایک دن میرے گلے میں رسی ڈالی، میں چھوٹا سا تھا، اور دبانے لگے تو میری ماں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں جیسی غلامی کی زندگی جی رہا ہوں میں نہیں چاہتا میرا بیٹا بھی وہی زندگی جیے۔ کہتے میں غلام تھا، مگر ایک سفر میں نا ابو بکر سے ملاقات ہو گئی۔ ابو بکر نے مجھ سے کہا بلال یوں ہی ظلم سہتا رہے گا، تیرے زخموں کا جو مداوا ہے نا کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے نبی ہے۔ توجہ ہے؟ دل لگ رہا ہے؟ بولو ختم کر دوں یا بولو؟ جلدی بولو یار، دل لگ رہا ہے؟ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ، ہاں ماشاءاللہ، دل لگا کے بولیں۔ حضرت بلال حبشی، بدر اچھا ہے، فلک پڑھنا ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال۔ بھائی ذرا بیٹھ جاؤ، میں سجدہ گفتگو کرتا ہوں، 2 منٹ بیٹھ جاؤ بھائی، مہربانی کرو۔ اچھا آج کے بعد ایک بات کا خیال رکھیں کہ میرے جیسے بیکار انسان کو بلائیں تو وقت پہ تقریر کرا دیں تاکہ یہ ڈسٹرب میرے ساتھ نہ ہو۔ میں بہت ڈسٹرب ہوا ہوں آج، اتنا پہلے آیا تھا تو نہیں ہوا تھا، مگر میں بار بار میرا دل لگا ہوا ہے مدینے میں۔ بات سمجھ دھیان سے سنیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں میرے باپ نے میری گردن دبائی، میری ماں نے ہاتھ جوڑے، نہ چھوڑ دو میرے بلال کو، مجھے بہت پیار ہے اپنے بیٹے سے۔ کہتے ہیں میں عمر ان کی بڑھ گئی، سوڈان سے مکے آئے، اور مکے آ کے پھر عبداللہ بن جدان کے غلام بن گئے، مگر دل میں ایمان کی طلب تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دن جب دعوت دی تو سلیم الفطرت انسان تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔
مگر عبداللہ بن جدان نے ایک دن انہیں بھیجا اپنے بتخانے کی طرف، تو انہوں نے دیکھا نہ ادھر کوئی ہے نہ ادھر کوئی ہے. انہوں نے بت سے کہا کیا تو کچھ ہے؟ اگر تو کچھ ہے خدا ودا تو میں بھوکا ہوں کچھ کھلا. وہ بولا ہی نہیں. پھر آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا بھئی تو خدا اگر ہے تو کپڑے دے دے، تو پھر بھی نہیں بولا. پھر آپ نے اٹھا کے کیچڑ اس کے منہ پہ ماری اور کہا جب تو کچھ نہیں ہے تو لے بچ کے دکھا. یہ سمجھتے تھے میں کھیل کھیل رہا ہوں، کسی کو نہیں پتا. ایک آدمی نے جا کے چغلی کر دی عبداللہ بن جدان سے اور کہنے لگا وہ جو ہے نا بلال تمہارا وہ تو مسلمان ہو گیا. عبداللہ بن جدان بڑا سخت کافر تھا. اس نے کہا یار مجھے اگر لوگوں کو پتا چل گیا میرے ہی غلام مسلمان ہے تو بڑی بے عزتی ہوگی. اس نے رات میں حضرت بلال کو بیچ دیا امیہ کے ہاتھ، امیہ بن خلف کے ہاتھ. اور امیہ نے حضرت بلال کو خریدا 50 دینار میں تقریباً. اور جب خرید لیا تو اب کھلا کیسے بلال ایمان لا چکے؟ ایسے کہ حضرت عمار پر ظلم ہو رہا تھا، رسی سے باندھ کے انہیں ایک جگہ مارا جا رہا تھا، توڑا جا رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا. عمار ابن یاسر پہ اتنا ظلم ہوتا تھا، اتنا کہ میاں یہ اپنا ہاتھوں میں ہنٹر چابک اور یہ کوڑا ایسا مار مار کے تھک جاتے تھے، اور جب زور سے مارتے تھے تو عمار کی کھال ان کے ہنٹر کے ساتھ باہر آ جاتی تھی. عمار کی ماں پہلے ام عمار سب سے پہلی شہید ہے. عمار کا باپ پہلا شہید ہے. یاسر کیا کیا گیا بڑھاپے میں نا کعبے میں کھڑے کر کے. ہم پہ کیا ظلم ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں ہمیں اسلام کا پتہ نہیں چلے گا. ہم تو رات میں سن نہیں پا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے اسلام کیا ہے؟ ہمیں کیا پتہ میاں؟ گھر میں ابا بھی مسلمان تھے، اماں بھی مسلمان تھی. ان سے پوچھو جنہوں نے قربانیاں دی. عمار ابن یاسر کی والدہ کو ابو جہل نے بالکل برہنہ کر دیا اور پھر زور زور سے مارا اور سامنے اپنی ایک بت کو رکھ کے بولا اس کے بارے میں کچھ کہہ دے. انہوں نے کچھ نہیں کہا تو ایسا نیزہ مارا بیٹے کے سامنے ماں کو شہید کر دیا. اور پھر ادھر کون کھڑا ہے؟ ادھر شوہر ہے عمار ابن یاسر. اب انہیں کیا کیا گیا؟ انہیں دونوں طرف سے پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد پیر ہاتھ ایک طرف باندھ کے 2 اونٹوں کو، ایک اونٹ کو اس طرف چلایا، مخالف سمتوں میں چلایا. جب 20 میں سے چرے، جب خون لگا نکلنے تو آپ جب رونے لگے نا تو کسی نے کہا روتے ہو؟ کہا رو نہیں رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے خون کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. اللہ اکبر. عمار ابن یاسر پہ مار 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 مار، مگر امیہ تھک گیا، ابو جہل تھک گیا، تمام کفار مکہ تھک گئے. تو پھر بلال کے ہاتھ میں ہنٹر دے دیا، لو تم مارو. بلال کا بھائی تھا، مسلمان تھا، اسے بھی پتا تھا بلال ایمان لا چکا ہے، چھپائے ہوئے ہے. عمار ابن یاسر نے اپنے قریب کیا اور کان میں کہا یار بلال میں تو پٹ ہی رہا ہوں، تو بھی 2-3 کوڑے مار لے، مگر تو اپنے آپ کو ظاہر مت کر. مگر میاں ایک بات بتاؤں، سامنے آگ ہو تو کودنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ یاد رکھیں سامنے ظلم ہو تو پھر حق کی صدا بلند کرنا عام آدمی کی ہے بس کی بات نہیں ہے. آپ نے حضرت بلال کے ہاتھ میں امیہ نے دے دیا کوڑا، آپ نے کوڑا ہاتھ میں لیا اور پھر گھمایا، اور گھمانے کے بعد پھر میاں اسے پھینکا، اور پھینکنے کے بعد عمار ابن یاسر کے گلے لگ گئے اور کہا محبت ہم دونوں کرتے ہیں تو پٹیں گے بھی ساتھ میں مل کر. اقبال کہتا ہے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کوٹ پڑا آتش نمرود میں عشق، عقلتی محب تماشائے لبے بام ابھی. جب یہ سنا تو یہ بولا امیہ کیا کہتا ہے بلال کا سن لو، مجھ سے اب چھپایا نہیں جاتا. یہ چھپانے کی بات نہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کا سچا غلام ہوں. اب میاں ہنٹر ادھر سے ادھر کو چلنے لگا. کتنا ظلم ہوا، منہ پہ گھوسے مارے گئے، اور منہ پہ گھوسے مارنے کے بعد پھر عمار ابن یاسر کو تو چھوڑ دیا، مگر ابو بکر حضرت بلال کے منہ پہ 1 گھوسا، 2 گھوسے، 3 گھوسے، اتنا مارا کہ میاں اللہ اکبر اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ آپ کو بے ہوش کر دیا. اس کے بعد گردن میں رسی ڈال کے 2 لوگ پورے مکے میں کھینچتے ہیں. آج تو بغیر کپڑے کے ہم نہیں نکل سکتے. اگر حسان ابن ثابت کہتے ہیں میں مکے گیا ایمان نہیں لایا تھا تو میں نے دیکھا ایک آدمی کو گھسیٹ رہے رسی کے بل. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا صاحب یہ ایک غلام ہے اور محمد کو ماننے لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا ظلم کرتے ہیں ظالم، گھسیٹتے ہیں، سینے پر پتھر رکھتے ہیں، منہ پہ جوتے مارتے ہیں، گھوسے
حضرت ابو بکر بولے یار جب تو کہتا ہی ہے تو ہلکے کہہ لیا کر, یہ تو زور سے کہتا ہے, چڑ کے مارتے. 3 دن تک حضرت بلال نے نہیں کہا, مگر 3 دن کے بعد امیہ گزر کے جا رہا, پھر کہا احد احد, اسے چڑھانے کے لیے آپ نے, پھر اس نے مارا. حضرت ابو بکر نے کہا یار میں نے تجھ سے منع کیا تھا زور سے نہ کہنا. کہنے لگے یار ابو بکر 3 دن ہلکے ہلکے کام کوئی مزہ نہیں آیا, مزہ تو اب آتا ہے جب زور سے کہتا ہوں کہ میرا رب ایک. اللہ اکبر. ایک دن ابو جہل نے کہا یار امیہ تجھ سے اپنا غلام نہیں سنبھلتا. کہنے لگے یار کیا کروں, ایسا لگتا ہے اس کے دل پہ محمد کا نام لکھ گیا ہے. ابو جہل بولا میں سدھاروں گا. آیا ابو جہل ظالم, بڑا تندرست آدمی تھا یار, کالے رنگ کے بلال, ہوٹ موٹے موٹے, منہ پہ گھوسے مارے, ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے. توجہ ہے, آپ سنو میں سنو, حضرت بلال تو سن رہے ہیں. ان کی محبت کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے, نہیں ادا کر سکتے یار. ہاتھ پیچھے باندھ دیے, منہ پہ گھوسے مارے, اور منہ پہ گھوسے مارتے 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 اتنا مارے کہ آپ جو ہے وہ گر گئے. پھر بھی کہتے تھے احد 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 احد. اللہ اکبر. ایسے لوگوں کو ہم بھول گئے جنہوں نے حضور کو اس زمانے میں مانا جب کوئی نہیں مانتا تھا. پھر ابو جہل نے پھر ہنٹر مارے, مگر پھر وہ اس نے کئی طریقے سے مارا, مگر نہیں, آپ ہلے نہیں. وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا. پھر اس نے کیا کیا, انگارے لایا. قاری صاحب سماعت کریں. انگارے لایا, انگارے, اور انگارے بچھا دیے, اور حضرت بلال کو اس انگاروں پہ لٹا دیا. جب لٹالا تو اب کھال جلی, چربی نکلی, کولے بجھنے لگے, اور بلال کہنے لگا یا اللہ اب اس سے برداشت نہیں ہوتا. کتنا ظلم کرے سہے گا کوئی. حضور گزر کے جا رہے ہیں, میرے آقا بلال کو دیکھتے ہیں. پھر کعبے میں جا کے حضور رونے لگے. حضرت ابو بکر نے کہا میرے آقا میرے ماں باپ قربان, روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے مجھ پہ پیسے ہوتے تو اپنے بلال کو میں آزاد کرا لیتا. حضرت ابو بکر بولے میرے ماں باپ آپ پہ قربان. حضرت عباس کو کہا جاؤ پوچھ کے آؤ امیہ کتنے کا بیچے گا, کتنے کا فروخت کرے گا. امیہ نے کہا اس سے تو میں عاجز آ گیا ہوں, لے 50 دینار دے دو, لے جاؤ. حضرت عباس حضرت ابو بکر کو بلا کے لائے, وہ تب تک ایمان نہیں لائے تھے. حضرت ابو بکر کو دیکھ کے امیہ بولا تجھے نہیں دوں گا, میں تو عباس کو کہتا تھا تجھے تو میں 2000 کا دوں گا, لاکھوں کا, 2000 دینار کا دوں گا, اور 2 غلام ملوں گا اس کے بدلے میں. بول کیا کہتا ہے ابو بکر. حضرت ابو بکر بولے مجھے منظور ہے. حضرت عباس نے ہاتھ پکڑا, کہا کیا کرتے ہو؟ میں سمجھتا تھا تم سمجھدار تاجر ہو, مگر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا آپ مت بولیے, ابھی آپ نے اس کلمہ نہیں پڑھا, آپ کو اس کا مزہ نہیں پتا. پھر امیہ نے حضرت بلال کا سودا کیا, 2000 دینار اور 2 رومی غلام لے لیے. تو کہنے لگا یار ابو بکر میں سمجھتا تھا تو سمجھدار بزنس مین ہے, اچھا تاجر ہے, مگر تو بڑا بے وقوف نکلا. تو نے تو ایک عام جاہل اور اس موٹے موٹے ہوٹوں والے اس کالے غلام کے لیے انہیں 2000 دینار دے دیے. ابو بکر بولے یہ تو 2000 دینار ہے, اگر پوری دنیا کی تو دولت مانگتا تو ابو بکر ساری دولت تیرے قدموں میں لا کے رکھ دیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فضائل حضرت ابو بکر. کہانی یہاں سے آتی ہے محبت کی. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو دیکھا تو میاں پیٹھ پہ جلنے کا نشان ہے. یار کتنی تکلیفیں اٹھا کے اسلام یہاں تک آیا تھا. ہم یہ نعرے لگانے والے نماز تک نہیں پڑھتے پنکھوں میں بیٹھ کے, روزے تک نہیں رکھتے, اور وہ صحابہ 5 دن کے بھوکے اللہ کو ایک کہتے تھے. حضرت بلال نے حضرت ابو بکر نے بلال کا ہاتھ پکڑا, میرے بلال چل. حضرت بلال نے ابو بکر کو دیکھا, رونے لگے, کہنے لگے اب تو آزاد ہے یار, آنسو نہ بہا, تو آزاد ہے میرے بھائی. حضرت ابو بکر نے کہا آ, لے کے گئے. حضرت بلال کہتے مجھے لے گئے, مجھے میرا بدن صاف کیا, نہلایا, پھر میرے زخموں پہ اپنے ہاتھ سے تیل لگایا. بولے سبحان اللہ, اور بولے سبحان اللہ, بولے
سبحان اب میرے زخموں پہ اپنے ہاتھ سے تیل لگایا اور تیل لگانے کے بعد فرماتے تیل لگانے کے بعد نا پھر مجھے نئے کپڑے پہنائے اور پھر نیا صافہ بالکل نیا صافہ میرے سر پہ باندھا. کہتے میری آنکھوں سے آنسو آئے اور میں کہنے لگا یار میں تو غلام ہوں, تو مجھے اتنی عزت کیوں دیتا ہے؟ کہنے لگے تو غلام نہیں ہے, آج کے بعد تو مسلمانوں کا آقا بن گیا ہے بلال. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق نے جب اتنی محبت دی تو حضرت بلال رونے لگے. حضرت ابو بکر بولے یار جتنا رونا یہی رونے, حضور کے سامنے نہ رونا, چونکہ میں سب کے آنسو دیکھ سکتا ہوں, اپنے حضور کے آنسو, حضور کے آنسو. حضرت ابو بکر نے حضرت بلال سے یہ تو کہہ دیا اور صافہ باندھ کے بلال حضور کی بارگاہ میں گئے. روایت میں لکھا ہے کہ جو ابو بکر کہتے تھے نا رونا نہیں, وہی حضور کو دیکھ کے رونے لگے اور رو کے بولے حضور میں آپ کے بلال کو لے آیا ہوں. سرکار نے فرمایا میرے بلال آ گیا. ہائے ہائے ہائے, جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. ادھر سے دنیا کا کالا انسان دوڑا ہے, ادھر سے کائنات کا سب سے حسین دوڑا ہے. یہ کیسا سنگم ہے محبت کا. حضور نے فرمایا میرے بلال سینے سے لگ جا. بلال نے جب حضور کی بائیں کھلی دیکھی چپٹے, اتنا روئے کہ آوازیں بلند ہوتی رہی. اللہ کے رسول بھی روتے ہیں, سیدہ ختیجہ اندر سے روتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا بلال جتنا رونا ہے رو لے, آج کے بعد میں محمد تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ کے کائنات میں کیا کیا بنا دیا, احمد کو سب رسولوں کا آقا بنا دیا اور اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا. بلال کون ہے؟ حضرت عمر کہتے تھے یہ بلال جو ہے میرے ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. بولو سبحان اللہ, بولو یار. ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. اور دل لگا کے بولو سبحان اللہ. حضرت بلال پر تو بہت گفتگو ہو سکتی ہے, مگر میں بس اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا. میرے حضور نے اپنے ہاتھوں سے کھجوریں کھلائی. بولو ذرا سبحان اللہ. کیا کھلائی؟ کھجوریں کھلائی. حضرت بلال کہتے وہ کبھی کھجوریں بھولتا ہی نہیں. حضور نے وہ کھجوریں میں نے منہ میں لی, فرمایا نا آج تو میرا مہمان ہے. بلال اچھا دیکھے بلال, حضرت بلال کو حضور کھول کے نا کھجور کھولتے, اس کے اندر سے گٹی نکالتے, منہ میں رکھ دیتے. بلال سے پوچھا سب سے اچھا کھانا کون سا لگا؟ کہ جو حضور نے مجھے پہلی بار کھجوریں کھلائی تھی. اور اپنی زندگی کا اچھا دن بتائیے. کا اچھا دن وہ تھا جب میں کعبے کے قریب پہنچا, جس کعبے میں مجھے دیکھنا میرے لیے گوارا نہیں تھا. لوگوں نے پابندی لگائی تھی بلال کعبہ نہیں دیکھے گا, غلام کعبے کے نزدیک نہیں پہنچیں گے. میرے حضور نے کہا بلال تو اذان اوپر چڑھ کے پڑے گا. بولو سبحان اللہ یار. تو کچھ لوگوں نے کہا حضور لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے تو ویسے سینے پھٹ گئے, کافر کہہ رہے ہیں, اب آپ بلال سے اذان پڑھوا رہے ہو, کسی اور سے پڑھوائیے. حضور نے فرمایا خاموش. سینے پر پتھر کھائے بلال, انگاروں پہ لیٹے میرا بلال, اور اذان کوئی اور پڑھے نہ میرا بلال بھی پڑھے گا. اور بلال چڑھ جا تو سنو, مسجدوں کے مؤذن تو بہت ہیں, مؤذن مساجد بہت ہے, مگر مؤذن رسول صرف بلال کی ذات ہے. کہ بلال اذان پڑھ. بلال اذان پڑھنے کے لیے کعبے پہ بغیر سہارے کے چڑھ گئے. حضور نے فرمایا بلال یار اذان پڑھ. تو حضور کس طرف منہ کر کے کہا ایسا کرو میری طرف ہی منہ کر کے پڑھو نا, پہلے کعبے ہم میری طرف. تو بلال جو ہے نا وہ حضور جو طواف کر رہے ہیں تو بلال ایک جگہ ساکن نہیں بلکہ متحرک ہے, گھومتے ہیں اور گھوم کے اذان پڑھتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. پنجتن کانفرنس. یار حضرت بلال پر بات چل رہی ہے, دل لگا کے بولو سبحان اللہ. ایک روایت یاد آ رہی ہے, سنا دوں؟ اے بھائی شوکت بھائی, ہمیں بھی بلایا نا آپ نے تو ہمیں بھی سن لیا کرو. ہمیں اس بات کی سزا تو نہ دو کہ تم دیر سے بیٹھے ہو. یہ بتاؤ کوئی میں فالتو بات کر رہا ہوں, کوئی مذاق کی بات کر رہا ہوں؟ میں بلال کی بات کر رہا ہوں. اذان پڑھتے ہیں بلال, توجہ, اذان پڑھتے ہیں سبحان اللہ فجر کی, اور کئی چلے جاتے ہیں. صحابہ نے روز دیکھا کہاں چلے جاتے ہیں. ایک دن بہت دیر ہو گئی تو سب لوگ دیکھنے لگے.
ابھی جب 2 منٹ بڑھ جائے نا امام صاحب نہ آئے تو لوگ دیکھتے ہیں یار کبھی کبھی صبر بھی کر لیا کرو. تو وہ صحابہ دیکھ لگے کہاں ہے یار بلال, آئے تو تکبیر پڑھے, بلال آئے اور تکبیر پڑھی. حضرت ابوبکر نے ہاتھ پکڑا, کہنے لگے بلال یہ بتا گئے کہاں تھے نماز کے بعد, کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگے چھوڑو یار ابوبکر راز ہے. سنو احسان بھائی کیا راز ہے؟ کہا نہیں بتاتا. کہا نہیں بتا دے یار, کہاں جاتا ہے روز؟ کہنے لگے بات یہ ہے نا حضور کی بیٹی پوری رات سجدے میں رہتی ہیں اور صبح کو نا سیدہ فاطمہ چکی چلاتی ہیں تو آپ کے دونوں صاحبزادے رونے لگتے ہیں. تو میرے حضور نے فرمایا ہے کہ بلال تو نے تو میری بیٹی فاطمہ کو گود میں بھی کھلایا نا, اب ایسا کر میری بیٹی کے گھر تو چکی چلا کے آ جایا کر اور اس کے بچوں کا خیال رکھا کر. حضرت بلال کہتے ہیں لوگ تو مسجد میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, لوگ تو تسبیح پڑھتے ہیں, مگر یہ جو بلال ہے یہ فاطمہ کے گھر کی نوکری کرتا ہے. یہ جو بلال ہے نا یہ سیدہ کے گھر کی, مگر اب کسی کو کہاں یاد میاں, اب تو فلمی یاد ہے, ڈرامے یاد ہے. اب بلال تو سب بھول گئے, اب ابو بکر کو سب, عمر کو سب بھولتے چلے جا رہے ہیں. ایک آخری بات کر لوں, دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ ذرا بولو سبحان اللہ. میری بہنیں سن رہی ہیں, سن رہی ہیں, سن رہی ہیں نا؟ آج کل میاں بڑا زمانہ خراب آ گیا, توجہ چاہتا ہوں. ایسا حضرت مولانا روشن زبیر صاحب قبلہ ایسی اطلاعات آئی ہیں کہ اب مسلمان عورتیں شادیوں میں ناچنے لگی ہیں. کیا کرتی ہیں میاں؟ اور وہ بھائی کی دولہا بن رہا ہے تو بہن کہہ رہی ہے آج تو میرے لیے جائز ہو گیا, آج تو میں میک اپ بھی کروں گی, بے پردہ بھی جاؤں گی. کیوں؟ آج تو میں ناچوں گی بھی. کیوں؟ کیونکہ میرا بھائی دولہا بنا. میں کہتا نہیں بہن ایسا نہیں کرنا تھا تجھے. کیوں؟ کیونکہ تجھے کہنا چاہیے تھا یا اللہ کتنی دنیا میں عورتیں ایسی ہیں ان کا کوئی بھائی نہیں ہے, تو نے مجھے بھائی دیا ہے تو میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں. بوڑھی عورت کو کہنا چاہیے تھا یا اللہ تیرا شکر ہے, مگر بوڑھی ماں بھی ناچ رہی ہے, نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ڈی جے, گانے, باجے, لڑکیاں. اللہ اکبر, ذرا غور کریں. اسلام نے یہ کہا کہ جب کوئی حج کرنے جائے اور طواف کرے تو طواف کرنے کے بعد صفا مروہ دوڑے, تو ایک مقام ایسا ہے وہاں سے مردوں کو دوڑنا ہے, مگر رب نے فرمایا عورتوں کو نہیں دوڑنا. عورتوں کو آہستہ چلنا ہے. ان کے لیے یہ سنت نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ عورتوں کا جسم کی بناوٹ اور ہے, مردوں کے جسم کی بناوٹ اور ہے. مگر آج پردے کی اہمیت ختم ہو گئی, نماز کی اہمیت ختم ہو گئی. یا سجدے, یہ دیکھیں آدمی نماز پڑھتا ہے تو کہاں تک ہاتھ لیتا ہے؟ یہاں تک. اور عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ بس کیا تک. ادھر دیکھیں بھائی, اتنا, بس اتنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے تم پردے میں رہو. آج تو میاں لڑکیاں وہ بناتی ہیں بہانے, عورتیں بھی. اچھا بھائی مرد بھی تو ایسے ہی ہے نا. اس نے اپنی بیوی کو تیار کیا, کہنے لگا تیار ہو, تیار ہو گئی. کہ چلو شادی ہال میں پہنچا اور بولا لوگوں یہ میری بیوی ہے دیکھو سب. کوئی ہنسنے کی بات تو نہیں, غور کرنی, افسوس کی بات نہیں ہے. یار اتنا بے غیرت مسلمان ہو گیا کہ اپنی بہن کو تیار کر کے لے جا رہے, لو پورے ہال والے دیکھو میری بہن کو, بیوی کو. ایک صحابی نے دیکھا اس کی بیوی گھر کے باہر کھڑی ہے تو اس نے تلوار نکالی, تیری گردن کاٹ دوں گا. باہر کیسے آئی؟ کہنے لگی حضور میری غلطی نہیں ہے, اندر جا کے دیکھیں. اندر ایک سانپ تھا, سانپ کے ڈر سے باہر آ گئی تھی. سانپ کو صحابی نے مارا, سانپ نے ان کے کاٹ لیا, وہ شہید ہو گئے. مطلب یہ ایک صحابی کو گوارا نہیں ہے کہ اس کی بیوی بے پردہ باہر آئے. اور آج وہ عورتیں ہی نہیں رہی, نہ وہ مرد رہے. اب تو دادا بھی بے غیرت ہے اور پوتی بھی بے غیرت ہے. پہلے زمانے کی عورتیں ہوتی تھی. کہاں سے لائے وہ عورتیں؟ جب مدینے میں بچے پیدا ہوتے تھے تو مسلمان عورتیں گود میں لیتی تھیں عورتوں کو اور کہتی تھی پروردگار یہ بچہ تو نے دیا ہے مگر اسے شہادت کی توفیق بھی دے دینا. کیا بات ہے بابا. وہ عورتیں تھیں یار,
नाजिल हुई, हुजूर से कहा गया, हुक्म दिया गया, महबूब आप पर्दा कराइए मुसलमान औरतों को, अपनी बीवी, अपनी बेटियों को, बीवियों को। तो सरकार की, तो सुबह को जब फजर में औरतें आई ना, तो सारी औरतें पर्दे में थी। जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले ना यार, सारी औरतें पर्दे में। ये नहीं चूंकि ऐसा था तो किंतु था तो परंतु था तो मैं ऐसे बेपर्दा हो गई, ये तो सीख भी है और मैं ऐसे कब तक ये सुने, इसे कहते हैं ईमान। वो मुसलमान औरतों ने सुना, एकदम पर्दे में आ गई। और उसके बाद सुने, एक औरत आई, उसे नहीं पता था, उसने कहा तुम पर्दे में कैसे आ गई? कहा अल्लाह ने अपने हबीब को हुक्म दिया है कि मुसलमान औरतें पर्दा करें। उसने अपने बेटे से कहा जल्दी मेरी भारी वाली चादर लेके आ। चादर आई, उसने ओढ़ी, घर गई। आदमी ने पूछा जब तुझे पर्दा ही करना था घर आके कर लेती, इतनी परेशानी क्यों उठाई? तो मालूम उसने क्या कहा? जब मैंने ये सुना कि अल्लाह ने अपने हबीब को हुक्म दे दिया है तो मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि एक कदम भी बगैर पर्दे के बाहर निकालो। पहले की औरतें होती थी मियां बच्चों को दीनदार बनाती थी, अब नहीं, अब तो नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, डीजे हो रही है? अब तो कॉन्वेंट में पढ़ने वाली छोटी छोटी लड़कियां नाचती हैं। वो कहते हैं ये कला है। क्या है ये संस्कृति है, ये तो एक खूबी है नाचना। ऐसी तालीम पर 1000 बार लानत। जो तालीम लड़कियों को जो है वो लड़कियों को नाचना सिखाए, ऐसे स्कूलों से बचाओ अपनी बच्चियों को। बेहतरीन पैगाम है, बचाओ अपनी बच्चियों को। और याद रखो मेरी बात, ये बात जरा ध्यान से सुने मेरी बात को, गौर करें इस बात पर। मैंने देखा है एक आदमी थाने में अपनी बेटी के सामने अपनी टोपी पैरों में रख के कह रहा था मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले। वो हमारे मजहब का लड़का नहीं है, दूसरे मजहब का है। भाई कह रहा है और बचा ले, रो रहा है। तो मैंने कहा बेटे आज कह रहे हो तुम? उसके बाप से कहा आज कह रहा है, आज रोने से क्या फायदा, पहले रो लिया होता तो आज नहीं रोना पड़ता है। मैंने एक साहब से कहा अपनी बेटी को, अपनी बहन तुम्हारी बेपर्दा जाती है, उसे रोक लो, उसे समझाओ। तो कहने लगे साहब मुझे अपनी बेटी भरोसा है मौलाना, आप अपना काम कीजिए। मैंने कहा अच्छा, जुनैद बगदादी ने किसी से कहा कि तुम अपनी बेटी को पर्दा कराओ, तो वो कहने लगा मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। आपने फरमाया खामोश जालिम मेरी नजर से दूर हो जा, ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा ज्यादा भरोसे के लायक है? माशाअल्लाह। तवज्जो है? आओ जरा थोड़ी देर के लिए मैं उस जात का जिक्र कर लूं जिस जात का जिक्र बगैर करे करबला मुकम्मल नहीं होता। सैयदा आबरूए दीन रसूल सानिए ज़हरा बतूल सैयदा ज़ैनब। जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो यार। अल्लाह मेहरबानी करे, इतनी रात में तकरीर होती नहीं इस तरह की, मगर हो रही है अल्लाह के करम से। क्योंकि आप सुन रहे हैं तो इस वजह से मैं बोल भी रहा हूं। और अल्लामा गुलाम आसी साहब जो है ये तो मेरे बड़े भाई हैं, इनसे तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि मेरी तकरीर टाइम पे कराई दी, अगली बार कभी आऊं तो टाइम पे कराई, कभी नहीं कहूंगा। ये तो मेरे बड़े भाई हैं। तो तवज्जो है कि नहीं? अच्छा आप देखिए, जरा हाथ उठा के कहें जरा सुभान अल्लाह यार। जो जरा थोड़े पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाए, जरा आप आगे आ जाए, मेहरबानी करें आगे आ जाए। वो जो पीछे बैठे हैं बिल्कुल वो आगे आ जाए। तवज्जो है कि नहीं? माशाअल्लाह, कोई बात नहीं। अरे नहीं कोई बात नहीं, हम तो भाई आप जैसे लोगों की तरह तो नहीं हो सकते। आपकी तो आवाज में अल्लाह ने तन तने पैदा किए हैं, हमारी तो आवाज ऐसी है भाई। ये वैसे भी उम्र का भी तकाजा होने लगा है। अब तो बात करता हूं, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। तो आज जो है ना वो लड़की नाचती है तो बाप खुश होता है। आज बच्ची, और एक बात, ये पैगाम लिखें, इसे नोट करें अपनी डायरी में, ये पैगाम आजकल ये पैगाम लिखे, जब बच्ची को आप 5-6 साल की उम्र में उसके सर पे ओढ़नी दुपट्टा रख देंगे तो वो 12 साल की होके अगर कभी दुपट्टा गिरा तो उसे अजीब लगेगा। बोलो सही है गलत है? और अगर तुमने बचपन में सर पे दुपट्टा न रखा तो बड़े होके पर्दा उसे अजीब लगने लगेगा। बचपन में रखो अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी लड़की को। और कैसे कि अल्लाह के रसूल का घर है। अच्छा हुजूर के घर, अच्छा ये देखे सैयदा फातिमा के घर में और हुजूर के घर में कितना फासला, ये भी देख ले। ये इस वक्त जो हुजूर का रोजा है ना, इसमें आधी जगह सैयदा फातिमा का घर है
اور حضور کے گھر میں اور سیدہ فاطمہ کے گھر میں ایک دیوار تھی. کتنی؟ اور حضور نے اس میں بھی سوراخ کرا لیا تھا.